अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। बिल आखिर 5 जून को इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस, सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर हो गया है समाअत के लिए। सवाल यह है कि अब इसमें होगा क्या, सजा मुअत्तल होगी तो क्या इमरान खान बाहर आ सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। और तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पल में तोला पल में माशा, एक बयान आता है उसको डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या है, कुछ लोगों का क्या मतलब है। साथ में एक दूसरा बयान जो है वो सामने आ जाता है। अलीमा खान साहिबा ने आज जो गुफ्तगू की वो सुनी। यही अलीमा खान साहिबा है। 2 दिन पहले इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा था कि इमरान खान कुछ लो के लिए तैयार है और उसको ब्रॉडली अंडरस्टैंड ये किया गया था। खासतौर पर हुकूमत ने यह कहा कि इमरान खान NRO मांग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त NRO मांग रही है, किसी डील के चक्कर में है। लेकिन ये तमाम तासुर आज रद्द कर दिया गया और भरपूर तरीके से रद्द किया गया। साथ ही इसी मामले के ऊपर सेनेटर अली जफर, उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू की वो सुनिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़े दिलचस्प हमने देखा कि मनाजिर सामने आए कि बेंच के दरमियान और वकील फैसल सदीकी के दरमियान बड़ी दिलचस्प नोक झोंक हुई। एक मुकालमे का हिस्सा मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शेराना तबसरे हो रहे हैं। जो माइनॉरिटी जजमेंट थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, उसके अलावा दीगर जज साहिबान की जो माइनॉरिटी जजमेंट्स हैं, उसके ऊपर शेराना तबसरा भी हुआ। सुनिए। मौजूदा मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, साथ ही उनके मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सिंधु साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों का केस, आप लोगों को मिल रही हैं मखसूस नशिस्तें? ये तो मुझे नहीं पता कि हमें मिल रही है ये नहीं मिल रही, लेकिन कम से कम किसी और को नहीं मिल रही। अच्छा, ये मैं 100% इसलिए कह रहा हूँ, मुझे दोबारा आना पड़ेगा। अपने बड़े हैं फैसल चौधरी साहब, इनको पता है कि इन्हीं के वकील ने, ऑल्दो दैट इज माइनॉरिटी जजमेंट, वो लेकिन जिस बात की मैं बात करने लगा हूँ मेरे पास है मैटर ऑफ फैक्ट, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब से पूछा जजेस ने, मंसूर अली शाह और दूसरे जजेस ने, कि क्या ये सीटें PTI की बनती हैं, तो ही स्टेटेड कि नहीं, ये PTI की सीटें नहीं बनती। ये मेरे पास है, अगर आपने देखनी तो मैं आपको अभी दे देता हूँ, ये मुझसे ले लें। ये आप उनको दीजिए, उनको भी दे दो, उनको पता है वैसे इस बात का। ये सातवीं सारे ला रहे हैं ऐसे मेरे पास है सर, हमने दूर क्यों जाना है, मैं तो लेके उस बात पे अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। चलें तो ये सॉरी चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने खुद कहा कि ये हमारी नई सीटें बनती है। ये आज पॉलीग्राफ टेस्ट भी होगा। और पॉलीग्राफ में जाकर बंदा सादिक और अमीन है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। वैसे भी अगर सादिक अमीन हो कोई भी हो तो उसको नहीं घबराना चाहिए इस पॉलीग्राफ टेस्ट से। तो ये सीटें आप देखिए किस लिहाज से, नाइदर देयर पार्टी इन द जो मेन केस था उसमें कोई इनकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं, कोई रिव्यू नहीं, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, इसमें आर्टिकल है 215 इलेक्शन लॉज का कि अगर आपके पास सिंबल ही नहीं है एक पार्टी, तो वो पार्टी कैसे कंसिडर होगी, नंबर 1। और सिंबल वालों को निशान मिल रहा है ना जिसके पास कोई सिंबल है, नंबर 2 बाद में जो मर्जी हम कह लें। और तीसरे नंबर पे जिनके पास अपने निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े, वो क्या कर रहे हैं कि उनके अपने मंशूर में ये है कि हमारी जो मंशूर है खवातीन और माइनॉरिटीज को मेंबर नहीं बनाते। How they can demand the seats, reserved seats for the Khawateen and minorities people? तो इस लिहाज से एज ए मुस्लिम लीग ये ऑब्वियसली टेक्निकल डिटेल, इट्स नॉट टेक्निकल, इट्स 13 जनवरी के फैसले से, बल्ले वाले निशान के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है। बट द वेरी फैक्ट, ये रिजर्व सीटें होती क्यों? रिजर्व सीटें इसलिए होती हैं, बेसिकली पहले होते थे सेपरेट इलेक्टोरेट होता था, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट कर दिया। उसमें यह था कि जो माइनॉरिटीज हैं वो इंडिपेंडेंट भी और खवातीन इलेक्शन लड़ सकती हैं जॉइंट इलेक्शन में, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए रिजर्व सीटें भी रखी जाएगी, क्योंकि उनको पता था कि मतलब किसने हमको वोट देना है, खवातीन को या माइनॉरिटीज को, तो वो ये शायद ना जीत सके, लेकिन कुछ इनकी नुमाइंदगी रख दीजिए। इसमें हमारे अंदर तो बहुत सारा इसमें इख्तिलाफ राय भी पाया जाता है कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम खुद सोचते हैं। लेकिन ये है कि जब आप एक दफा लिस्ट जमा करा देते हैं, और पूरी सिक्योरिटी वही है, आर्टिकल 104 ये जो इलेक्शन लॉज है, और इसके अलावा जब आप कागजात जमा करवाते हैं उसके बाद वही सिक्योरिटी, वही हर चीज, और प्रायर टू इलेक्शन यू हैव टू सबमिट, अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो दे हैव टू सबमिट दी अपना सेपरेट जो है लिस्ट वो जमा करानी है। मेरे ही केस में आमर गिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें ये है कि मतलब ये जो जब आप सीट करवा देते हैं लिस्ट जमा, लेकिन लिस्ट जमा होनी चाहिए, देन यू कैन नॉट चेंज द प्रायोरिटीज।
جب تک وہ پوری لسٹ ایگزاسٹ نہیں ہو جاتی. چوسا اس میں سے زیادہ نہیں, میں اس کا اسپرٹ سمجھنا چاہ رہا تھا. اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ ہمارے اسپرٹ یہ ہے میری قومی دھارے میں شامل کیا جائے تمام لوگوں کو, کہ اگر ایک سرٹن سیٹ آف پیپل ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, اس کو 1 کروڑ لوگ ووٹ دیتے ہیں, تو متناسب نمائندگی ان کو خواتین کی بھی ملے, کہ اس میں جو خواتین شامل ہیں, جو ہاؤس ہولڈ شامل ہیں, اس میں تو ہمارے سامنے فیکٹ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا نشان لے لیا گیا, ٹھیک ہے, اس کا نشان چھین لیا گیا, اس فیصلے کی مس انٹرپریٹیشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو درست امپلیمنٹ نہیں کیا, اس کو سیاسی جماعت کنسیڈر نہیں کیا. لیکن اگر بالفرض محال 1 کروڑ لوگوں نے اس جماعت کو یا اس جماعت کے نمائندوں کو ووٹ دے دیا, تو ان کی جو متناسب خواتین کی نمائندگی ہے وہ آپ کی خواتین کریں گی. نہیں, میں تو یہ کب کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو نہیں ملے, ان کو نہیں ملے گی, کہ ہمیں ملے نہ ملے, لیکن اصل میں ہونا چاہیے تھا. جو میرا پرسیپشن ہے, چھوٹا سا لیگل پرسیپشن, میں چھوٹا وکیل ہوں چوسا کے مقابلے میں, لیکن میرا پرسیپشن لیگل یہ کہتا ہے کہ یہ چاہیے تھا کہ یا تو دوبارہ امینڈمنٹ کے لیے یہ واپس بھیجتے اپنا سپریم کورٹ. اس وقت اور قسم کی کھینچا تانی چلی ہوئی تھی, اب اور قسم کی کھینچا تانی چل رہی ہے, یہ واپس بھیجنا چاہیے تھا پارلیمنٹ کو, تاکہ پارلیمنٹ اس پہ فیصلہ کرتی, یا کوئی امینڈمنٹ لاتے مل کے آپس میں کامن مل کے سارا کچھ. صحیح. فیصل چودھری صاحب, انہیں ملے نہ ملیں, آپ کی جماعت کو نہیں مل رہی. دیکھیں, بنیادی طور پہ جو یہ ریزرو سیٹس تھیں, یہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب آئے تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے, ظاہر ہے اس وقت امریکن کے ساتھ ہمارا معاملہ تھا, تو پھر جب 2002 کی اسمبلی آئیں تو اس وقت پھر یہ ایک اسپیسیفک سیٹ آف سیٹس میں اضافہ کیا گیا, جس سے ہماری نیشنل اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ بڑھ کے اس وقت 242 ہو گئی. اب یہ 6 فاٹا کی کم ہو کے 236 ہے اس وقت, 336 342 سے 3 کم ہو گئی. اس میں جو ویمن نامینیٹڈ ہوتی ہیں, نامینیٹڈ وومن وہ ہوتی ہیں کہ جس نے ایک پارٹی نے جتنا ووٹ لیا ہے, پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہے, یعنی اس کے حساب سے ان کو آپ وہ سیٹیں دیتے ہیں, کیونکہ ووٹوں کے تناسب سے پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سیٹیں لی ہیں, اور وہ ووٹ نہیں گنتے ہیں, سیٹس, نمبر آف سیٹس کے جو پارٹی ایک سیکیور کرتی ہے. اب جو طاہر صاحب بات کریں وہ جو اصل ہے نا اس پہ نہیں جا رہے, تو یہ آئین اور قانون ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں آئین بھی ہے, ملک میں قانون بھی موجود ہے, اور ملک میں جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی فیئر اینڈ فری الیکشن سے آئی ہے, جو کہ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسا جو بات کر رہے ہیں, یا بعض صحافی بھی ہمارے بات کرتے ہیں, بعض پولیٹیکل کمنٹیٹر, وہ گفتگو فرماتے ہوئے لگتا ہے جب الیکشن ہو رہا تھا تو فرانس پہ تھے. بھائی آپ کو نہیں پتا یہ الیکشن کس ماحول میں ہوا ہے؟ یہ جو ماحول بنا ہے, جس ماحول میں آپ نے سیٹیں کھینچی, میرا چھوٹا بھائی اریسٹ ہو گیا, کاغذ جمع کرانے اپنے بڑے بھائی کے گیا, میں اپنی سیکروٹنی کے لیے خود نہیں جا سکا, گرفتار ہو رہے تھے. میرے جو پرپوزر سیکنڈر تھے وہ انہوں نے اٹھا لیے. نہیں تو آپ استحکام پاکستان پارٹی سے لڑ لیتے نا. نہیں, ہمیں کیا پتا کہ وہ غیر استحکام پارٹی میری نزدیک تو تھی نا. تو خیر, جس قسم کے الیکشن ہوئے, یہ الیکشن آزاد لڑا جو یہ کہتے ہیں نا جیسا بان, اور آج مجھے بڑا افسوس ہوا ہے جسٹس جو پشاور والی ہماری ہیں, کیا نام ہے, مسرت علی صاحبہ سے یہ کامنٹ آنا کہ ووٹ بنیادی حق نہیں ہے. میں وسعت احترام ان کو یہ بات کرانا چاہتا ہوں کہ ووٹ بنیادی حقوق کی گارنٹی ہے. وہ جو آپ آرٹیکل 9 سے لے کے 27 تک جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں وہ منحصری ووٹ کے اوپر ہے. ہمارا آئین شروع ہوتا ہے کہ منتخب نمائندے جو ہیں عوام کی بہاف پہ پاور اتھارٹی یوز کریں. تمام اختیارات خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے ہیں, اور مملکت خدا داد میں یہ اختیارات عوام کے منتخب نمائندے ایکسرسائز کیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 17 نمائندے ان کے 100, ہاں اب ان کے اصل میں تو وہی ہے نا, باقی 47 کے ہیں نا, باقی تو 47 ہیں, 47 نکال لیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ اگر 45 والے پہ جائیں گے آپ, 45 پہ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اوپر جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو سیٹیں بھی نہیں دینی. ہم نے ایک صوبہ جو کہ اپر ہاؤس میں جس کے ممبر ہیں طاہر خلیل سندھو صاحب, وہ انکمپلیٹ ہاؤس ہے, اس میں 11 سیٹیں کے پی کی نہیں ہیں. ابھی تک کتنا 1.5 سال ہو گیا اس الیکشن کو, ٹھیک ہے, ابھی سینٹ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے.
اب سینٹ جو ہے پوری دنیا میں جو اپر ہاؤس ہے وہ اس حساب بنایا جاتا ہے تمام صوبوں کی ایکول نمائندگی کے لیے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا، وہ سیٹیں ایکول ہوتی. ظلم خدا کا یہ ہے کہ بجٹ آپ نے اس سے پاس کرایا، 26ویں ترمیم آپ نے انکمپلیٹ ہاؤس سے پاس کرائی. جج صاحبان نے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خواجہ آصف صاحب کی کل کی گفتگو نہیں سنی. میں ان کی ویسے بھی نہیں سنتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 مئی کے بعد یہ گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہو گئی ہیں، پولیٹیکل نہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا مطلب لا قانونیت کا، آئین شکنی سرف کا، ایکسل نے دھو دیا. یہ حکومت کو پورا اپنا جواز مل گیا، یعنی الیکشن ریگ کرنے کا ان کو جنگ جیتن کا مطلب ہوتا ہے. بھائی جان یہ ایڈا چنگیز خواجہ آصف صاحب چنگیز خان دے منڈے نہ بنے، وہی ہیں وہی رہیں. یہ جنگ جو ہے یہ پاکستانی قوم نے جیتی اپنی فوج کی مدد سے. ان کی حکومت آج بھی اتنی ان پاپولر ہے. آ کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں، میں آپ کو ایک جلسہ کرا لیں. اچھا میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ثاقب بشیر صاحب، آپ نے یہی مقدمہ مخصوص نشستوں کا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی کور کیا، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اس کا ریویو ہے، مجھے ذرا فیلنگ بتائیں. آپ کورٹ میں جا رہے ہیں، آپ اس وقت بھی جاتے تھے کورٹ میں، اس وقت بینچ بیٹھا تھا 13 رکنی بینچ، اور اس کی پروسیڈنگ اور آج کی پروسیڈنگ، اس وقت کے سوالات اور آج کے، کیا کمپیریزن؟ ایک تو جو ججز کی جو کیٹیگریز ہیں وہ 11 ججز کی 4 کیٹیگریز جو بنی ہوئی ہیں. اس میں جو فیلنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے لیے سب سے حیران کن جسٹس مسرت ہلالی کی آبزرویشن تھی کل پرسوں بھی اور آج بھی. وہ باقاعدہ طور پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو 8 ججز کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو مذاق بنا رہے ہیں. مطلب انہوں نے پرسوں جو ایک کامنٹ کیا کہ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی، وہ تو کہہ رہے تھے ہم سنی تاج کونسل ہے، سپریم کورٹ کا نہیں آپ پی ٹی آئی ہیں، آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں. اور اس پہ وہ بڑی وہ انہوں نے ہنسی بھی ان کی آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو میں. آج بھی ان کی جانب سے کامنٹس جو آ رہے ہیں کہ 3 سے 15 دن کر دیے، یہ انہوں نے آئین کو امینڈ کر دیا. اور پھر جسٹس جو علی باقر نجفی صاحب نے یہ کہا کہ باعث نظر آتا ہے ان کی انیشلی جو ججمنٹ اگر پڑھنا شروع کریں. میرے لیے حیران کن یہ ہے کہ یہ جو 11 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے نظر ثانی کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جج ریٹائر ہو جائے تو اس کی جگہ نیا جج آ جاتا تھا. باقی سپریم کورٹ میں جتنے ججز ہوتے تھے وہی بیٹھتے تھے ریویو کے لیے. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے سچویشن چینج کر دی. اب میجورٹی ان ججز کی ہے جنہوں نے کیس سنا ہی نہیں سرے سے. آج جسٹس صلاح الدین پاور کو یہ کہنا پڑا فیصل صدیقی صاحب کو کہ یہ کیس جو ہے وہ ہم نے نہیں سنا پہلے، تو آپ تھوڑا سا کھولیں اس کیس کو نا. تو دوسری جانب آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس امین الدین خان صاحب کچھ جلدی کچھ تیزی ہمیں نظر آ رہی تھی. وہ تو بلکہ ججمنٹ نہیں پڑھنے دے رہے تھے، ان کو بڑا اگریسو موڈ میں آنا پڑا فیصل صدیقی صاحب کو کہ ججمنٹ تو مجھے جو ہے وہ پڑھنے دیں. اور آخری جو کامنٹ ہے میرا وہ ہے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن نظر رضوی. یہ میجورٹی ججمنٹ میں شامل ججز ہیں. میری ویسے یہ 6 سینس کہتی ہے شاید وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ ایک میجورٹی ججمنٹ انہوں نے دی تھی، اور اس میجورٹی ججمنٹ میں انہوں نے ایس آئی سی کی بجائے پی ٹی آئی کو نشستیں دی تھیں. ان کو ٹائم دیا تھا کہ آپ شامل ہوں اور ان کو نشستیں دی جائیں. اور اس کے بعد 2 دفعہ وضاحت جاری ہوئی، اور ایک دفعہ کی وضاحت میں باقاعدہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان 2 برادر ججز، مطلب جسٹس محمد علی مظہر بیٹھے ہوتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، اس میں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے باقاعدہ اس نوٹ میں بات ہوئی تھی. اور اس کے سگنیٹری ہیں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس ان کے سوالات دو جج صاحبان نے وہ دستخط کیے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو منورٹی ججمنٹ ہے جسٹس امین الدین خان کا، وہ ججمنٹ obstruction ٹو جسٹس، جی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور یہ بڑا سیریس ایلیگیشن ہے کسی بھی جج. بالکل، مطلب ان کی جانب سے بھی منارٹی جو ہمیشہ سے یہ طے شدہ اصول ہے. 13 جج بیٹھے ہوئے ہیں، 13 میں سے 8 نے فیصلہ دے دیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کو کہیں گے وہ 8 ججز کا فیصلہ لیگلی لکھا جائے گا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ. باقی جو منارٹی ہے، منارٹی ویو کوئی بھی جج. سر میں آپ کی اجازت سے ثاقب صاحب، آپ نے جو ابھی بات کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یعنی علی باقر نجفی صاحب نے اپنے ساتھی 2 ججوں پہ باعث ہونے کا الزام لگایا ہے جو میجورٹی ججمنٹ کی آتھر ہیں.
جی میجورٹی ججمنٹ کے حوالے سے جو میجورٹی ججمنٹ فیصل صدیقی صاحب پڑھ رہے تھے نا تو اس کا انہوں نے کہا کہ جو شروع کرتے ہیں تو اس میں ججز کا مطلب باعث نظر آتا ہے تو وہ ججمنٹ تو ان کا بھی ہے جی بالکل تو اس کا مطلب ہے کہ ساتھی ججوں پہ آپ الزام بھی لگا رہے ہیں باعث کا جی یہ مطلب حیران کن نہیں ہے یہ تو مسلسل آل along ہو رہا ہے 12 جولائی کے بعد یہ الزام دونوں طرف ایک دوسرے نہیں یہ تو لگتا رہا وہ لوگوں کا کہنا ہو رہا ہے ججز کا بینچ میں بیٹھے ہوئے بینچ میں بیٹھ کے بڑا فرق ہوتا ہے جسٹس جو ہاشم کاکڑ صاحب ہیں وہ نئے ہیں اس بینچ میں ان کو آخر میں یہ کہنا پڑا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو مطلب آگے چل کے مطلب اس کا فیصلہ کریں گے لیکن یہ ہے کہ ریویو میں ایک تو ایرر صرف بتانا ہے اور عیسیٰ نقوی صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنہوں نے ریویو دائر کیے ہیں مخدوم علی خان صاحب سینئر وکیل ہیں اس ملک کے بڑا نام ہے انہوں نے ججمنٹ نہیں پڑھی ججمنٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ججمنٹ اب فیصل صدیقی صاحب نے پڑھنا شروع کی ہے جس ججمنٹ کا وہ ریویو چاہ رہے ہیں وہ ججمنٹ ہی نہیں پڑھی گئی اور سر جو فائز عیسیٰ اور جسٹس مندوخیل صاحب کا ججمنٹ ہے اس کے خلاف تو ریویو بھی فائل نہیں ہوا اس کے خلاف ریویو نہیں اور انہوں نے آج یہ اسٹیبلش کیا کہ 11 جج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نشستیں ملنی ایس آئی سی ان کے سامنے ہے لیکن 11 کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے ان میں سے 10 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں شامل ہے نمبر کا فرق ہے وہ نمبر کا فرق ہے 187 کے اختیار پہ جس پہ حکومت جو ہے وہ بار بار یہ کہتی ہے نا کہ یہ اختیار وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے وہ 39 نشستیں انہوں نے اس اختیار کے تحت دی ہیں صحیح مجھے بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آئیں گے تو یہ خلیل طاہر سندھو صاحب دونوں جو دیگر گیسٹ ہیں ان کی گفتگو کے دوران کتابیں کھول کے نوٹس کھول کے کچھ فرول رہے تھے ہم دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے نکالا ہے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک ویلکم بیک آفٹر دا بریک ہم گفتگو کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے پر اور آل along ہمارے ساتھ سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب موجود ہیں ان کے سامنے کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹس ہیں اور وہ میرا خیال ہے کوئی بڑی بھرپور قسم کی تیاری جی سندھو صاحب آپ نے فیصل چودھری صاحب کی بات سنی ثاقب بشیر کی بات سنی آپ کی آبزرویشن کیا ہے آخر کیوں آپ یہ چاہتے ہیں اور آپ کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے آپ کو یہ وہم میں ڈال دیا کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے ہم نے تو کبھی نہیں کہا وہ تو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے وہی ہوگا فیصلہ تو آپ اس پہ ریویو ہے میری بات سنی آپ نے بات کی سنی دیہات کونسل کی میرے بھائی ہیں حامد رضا نے تو اپنے نشان پہ خود الیکشن نہیں لڑا اور ان کا جو مینیفیسٹو ہے ثاقب بشیر صاحب سے پوچھیں میرے بھائی ہیں وہ بڑی کیا کہنا چاہیے بڑی تیاری کر کے آئے ہیں لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو منشور ہے اس میں خواتین کی اور عورتوں کی نمائندگی نہیں ہے انہوں نے خود لکھ کے دیے ہوا وہاں پہ تو ہاؤ دے کین ڈیمانڈ دا سیٹس فار دا مائنورٹیز اینڈ وومنس نمبر 3 جو فیصل چودھری صاحب سے میری ریکویسٹ ہے ہمبل سبمیشن ہے بلکہ کہ 239 کیا کہتا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں امینڈمنٹ ہوگی جو بھی ان پہ اعتراضات ہوں اس پہ بھی ان کی وٹس ایور حالانکہ اس کو لکھا ہوا آگے جا کے کہ آپ اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا جو 5 اور 6 ہے یہ دیکھیں نو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن شیل بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ آن اینی گراؤنڈ وٹس ایور اور اس کے آگے 6 کیا کہتے ہیں کہ for the removal of doubt, it is hereby declared that there is no limitation whatever the power of the Majlis Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution. اور تو یہ 239 کا آرٹیکل 5 اور سب آرٹیکل 6 ہے اب اس کے بارے میں بتا دیں اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں جی ہم اس بات کو نہیں مانتے 26 ترمیم کو یا اس چیف جسٹس کو نہیں مانتے 13 لوگ ان کے لئے راجہ سلمان صاحب لے کے گئے ہیں سلمان اکرم صاحب کہ اسی چیف جسٹس کو ملے یہی افریدی صاحب کو وہ کس حیثیت میں ملیں گے تو اس کو چیف جسٹس مان کے گئے تھے نا جی فیصل چودھری صاحب دیکھیں بہت ساری غلطیوں کا ڈیفینس کرنا ضروری نہیں ہوتا اور چیف جسٹس تو یہی افریدی ہیں کوئی مانے نہ مانے اور کانسٹیٹیوشن بینچ بھی ہے سندھو صاحب نے اتنے خشوع و غضو کے ساتھ یہ کتاب پڑھی ہے جس طرح سارا ملک کے مطابق چل رہا ہے نہیں چل رہا اللہ دی قسم تسی بھی اس کو لے کے چبارو تسی جتوں چل رہے ہو اتوں ہی چل رہے ہو ٹھیک ہے اسی بھی اتوں ہی چل رہے ہو ٹھیک ہے گزارش یہ ہے کہ یہ تو اچھا ہم سارے ایک ہی جگہ سے چل رہے ہیں ہاں بالکل ایک ہی جگہ سے ہاں وہ سیم پیج ہے کتابیں لہدا لڑکا ایک کوئی ہے ہاں نہیں پیج سیم ہے کتابیں لہدا لہدا یہ جو ہے نا آج کل گرین بک نہیں چل رہی آج کل ایک 52 کا ایک لا ہے وہ چل رہا ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ نے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی نہیں سپریم کورٹ نے تو خدا کی قسم وہ بھی کر دیا جو ان سے مانگا بھی نہیں ان کو پوچھا بھی نہیں آپ یہی نہ سیٹیں آپ نے مانگی بھی نہیں اور آپ کو دے رہے ہیں سیٹیں وہ نہیں پی ٹی آئی نے سیٹیں مانگی بھی نہیں یہ پٹیشنر بھی نہیں ہے I am not doing a comedy show It's not a comedy issue It's not right وہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ ملک کامیڈی سرکس ہے پی ٹی آئی کی سیٹیں انہوں نے مانگی نہیں ہے پھر بھی ان کو دے رہے ہیں جیسے منصور علی سر گزارش ہے کہ پی ٹی آئی کی تو بچار پی ٹی آئی ان کو تسی کی چاہتے ہو
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ फांसी लाना तो ला लो, कोई टिकटियां लानियां ने तो कोड़े मार लो। मतलब आपका कब रजेगा आपका? वो बीबी आपकी जो है वो पंजाब वाली, वो तो कहती है हम भारत से भी बुरे हैं। अच्छा, वैसे सिंधु साहब, क्या ये इंसाफ का तकाजा है? आप एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, क्या ये इंसाफ का तकाजा नहीं है या ये सवाल जेन्युइन नहीं है कि 1,60,00,000 फॉर एग्जाम्पल लोग हैं, उन्होंने आप लोगों को वोट नहीं दिया, किसी और को वोट दिया? ये इफ्स एंड बट्स, टेक्निकल डिटेल्स, फला में उलझा दें, निशान होना ना होना, क्या ये मुमकिन है कि इन 1,60,00,000 लोगों की नुमाइंदगी इस पार्लियामेंट में ना हो? भाई हम एक, आपको पता है जब लोग जायदाद बेचते हैं ना तो एक इश्तिहार आता है मुश्तरी होशियारबाश। क्या इनको किसी ने गुड़ दिया हुआ था कि ये इसके मुताबिक ना चलते? ये इलेक्शन लॉज हैं, या तो ये चेंज हो गया ना? क्या इनको रिजर्व सीटों की लिस्ट जमा नहीं करवानी चाहिए थी? चाहे इनको निशान मिला या नहीं मिला, जमा तो करवाते। उसमें गई नहीं, सिक्योरिटी में गई नहीं, और फिर उठी एक दिन सुबह तक ये तो हमारी सीटें बनती थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरा जो यानी मैंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया, 100 मीटर रेस के लिए, और मैं जाकर दौड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ, लिहाजा मुझे कह दिया जाए। सर अगर पहाड़ भी आपने चढ़ना है ना, तो कुछ लोग कहते रस्सा होना चाहिए, कुछ कहते पानी होना चाहिए। मैं कहता हूँ पहले पहाड़ तो हो जिस पे चढ़ना आपने। अच्छा, तो इनके सामने सारा कुछ था, ये उसके चढ़ने के लिए तैयारी करते, बाद में करते, पहले देखते थे पहाड़ भी आगे है कि नहीं है। तो सर इसके मुताबिक, मैं तो इसके मुताबिक चलूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैं लेकिन क्या 1,60,00,000 जो वोटर है उसको आप इस स्पिरिट के ऊपर बात इज इट आवर मिस्टेक? पहले नहीं, फाइन, हम मिस्टेक फाइंड कर लेंगे। साजिश ऐसे नहीं, वो 13 जनवरी का फैसला वगैरह, इसको हम जरा थोड़ा सा इसको भी इन अबेंस डाल देते हैं ना, सारे मामले को। सवाल सिर्फ ये है कि 1,60,00,000 लोग, सवाल ये है कि 1,60,00,000 1,60,00,000 जो वोटर है, क्या उसको उसके हक के नुमाइंदगी से महरूम किया जा सकता है? नहीं, आप अगर कहें कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और उससे पहले वो कत्ल कर किया है, तो मैं क्या कहूँगी ये तो उसने कोई कत्ल नहीं किया, नमाज पढ़ रहा था, इसको हम छोड़ दें? इसका मतलब ये है पर ये काम ही नहीं किया आपने, आप इसको स्टैंड ही कहने के किया जा सकता है। सर टाइम के ठीक है, ये देखिए सर, नहीं मैं ये नहीं कहता दुरुस्त है, कैसे दुरुस्त हो सकता? दुरुस्त आप होगा जब इसके मुताबिक चलते। मैं भी अगर आया था पंजाब में, अब तो फिर मैं इलेक्शन जीत के आया हूं ना वहां से, पंजाब असेंबली से। सर हम इसका कसूरवार इन्हीं को ठहरा देंगे? नहीं, कसूरवार नहीं है, 1,60,00,000 लोगों, 60 करोड़ अब सर सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके मुताबिक इनको चलना पड़ना था, चलना चाहिए था, ये नहीं चले सर। इनसे अगर अब बाद में काजी फाइज साहब को कह रहे कि मेरा ये फैसला नहीं था, ये मकसद नहीं था, तो ये क्लियर करवाते हैं उनसे। चले, लेट्स क्विकली मूव ऑन। साकिब बशीर साहब, 5 जून कितना सिग्निफिकेंट है ये जो मुकदमा 190 मिलियन पाउंड में केस में सजा मुअत्तली का मुकर्रर हो गया है? डू यू सी इट गोइंग समवेयर? कोई 5 जून को नतीजा खेज मामला होना है या बस तारीख पढ़नी है? अगर तो नैब चाहे तो नतीजा खेज भी हो सकता है। उमूमी तौर पर जो पहली नोटिस के बाद पहली हियरिंग है, तो नैब के प्रोसिक्यूटर थे इसमें अमजद परवेज साहब, और वो अब एडवोकेट जनरल पंजाब हो चुके हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कहें कि हमने अब स्पेशल प्रोसिक्यूटर नए जो है वो तैनात करने हैं, वो आएंगे तो वो आर्गू करेंगे, या इस किस्म का कोई भी अगर वो क्योंकि पहली हियरिंग है ना, अदालत उनको ये भी नहीं कह सकती कि नहीं आज ही आपने ख़त्म करना है। तो अगर तो वही नैब की मर्जी हुई तो बहुत कुछ हो सकता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि ये तोशा खाना जो 1 केस था, उसमें जो अमजद परवेज साहब आए पहली हियरिंग पे ही, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को 14 साल सजा थी, उन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं उनकी ज़मानत पर, कोर्ट ने कहा ठीक है बेल ग्रांटेड। तो अब नैब अगर ये कह देना कि हमें कोई इतराज़ नहीं तो बेल ग्रांटेड 5 जून, अगर नैब जो है वो इसको लटकाना चाहेगा तो महीना भी लटक सकता है ये मामला। और दूसरी बात, अगर इमरान खान साहब को जमानत मिल भी जाती है तो वो 9 मई के 8 केसेस हैं लाहौर के, वो अभी बेंच आपने परसों सुना होगा 8 मई के भी निकल आए केसेस तो वो बेंच जो है वो परसों टूट गया था और अब लाहौर हाई कोर्ट नया बेंच बनाएगी। अब देखना ये है कि 4 ही वर्किंग डे आगे रह गए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 4 दिनों में बैंक बनेगा, बैठेगा और वो केस सुनेगा लाहौर हाई कोर्ट का, या वो मामला ईद के बाद जाएगा, क्योंकि उनके बगैर केस नहीं हो सकते। फिर एक और बात है, आपने सुना होगा ये FIA के पास भी वो 1971 की एक वीडियो के हवाले से, कोई बयान चान के हवाले से कोई इंक्वायरी पेंडिंग। इसी तरह एक और जो PTI पिछले दिनों यहाँ पे JIT बनी हुई थी, वहां पे पेश हो रहे थे। तो कुछ ऐसे कोई हिडन केसेस भी हैं कहीं ना कहीं
کہ اگر فرض کریں کہ ان سارے کیسز میں بھی ضمانت ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کو جیل میں ہی رکھنا ہے تو پوشیدہ کیسز وہ جیل میں ہی رہیں گے. 13 جولائی کو یہی ہوا تھا جب عدت کیس میں ان کو ضمانت ہو گئی فوری طور پہ, تو اس سے پہلے مختلف کچھ کیسز میں ان کی گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی تھی تو فوراً ڈال دی گئی کیونکہ لگا کہ اب تو وہ رہا ہو رہے ہیں. صحیح. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. فیصل چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی پولیٹیکل اسٹریٹجی اس وقت کہاں کھڑی. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیصل چودھری صاحب, ایک تو یہ بتائیں کہ جو جس طریقے سے ثاقب بشیر کہہ رہے ہیں کہ اگر 5 جون کو نیب کوئی ایک اور ڈیفرنٹ موقف لیتا ہے اور معطل بھی ہو جاتا ہے یا ضمانت ہو جاتی ہے تب بھی کچھ پوشیدہ کیسز ہیں, سو عمران خان از ناٹ کمنگ آؤٹ. اگری؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس کیسز کو لینز جو لگایا ہوا ہے ہم نے قانون کا لگایا ہوا ہے اور ہم یہ اس کو خالصتاً قانونی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ قانونی کیس نہیں ہے, چاہے وہ 9 مئی کے کیسز ہوں, توشہ خانہ 1 ہو, 2 ہو, عدت ہو, یہ القادر ٹرسٹ کیس ہو, یہ سارے سیاسی کیس ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے بھی سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہے. سیاسی حکمت عملی جب تک نہیں ہوگی تب تک یہ کیسز لٹکے رہیں گے, ایک کی بجائے 100 اور نئے بنا دیں گے. حکومت کے لیے کیس بنانا کون سا مشکل ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب بڑے اولولزم آدمی ہیں, بڑے پرعزم شخصیت ہیں, وہ نہیں ابھی بھی جھکے نہیں ہیں, بالکل تگڑے ہیں. اور عمران خان صاحبہ کہہ رہی ہیں گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ان کی لفاظی ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے وہ فرط جذبات میں بھی بہن آ جاتی. بعد میں خیر انہوں نے تبدیل بھی کر لیا اپنی وہ تو اکثر کرتے رہتے تھے بات کو. بات گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں, وہ انہوں نے تو آج بھی بات کی. انہوں نے کہا میرے حوالے سے گیو اینڈ ٹیک نہیں ہو سکتا, پاکستان کے لیے اگر کوئی چیز چاہیے تو میرے کو دروازے کھلے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ آ جائے. اس میں اب پولیٹیکل حکمت عملی کیا ہے پی ٹی آئی کی, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. I admit that there is no حکمت عملی, there is no strategy, there is no direction, there is no coherence. No, what went wrong? پہلے تو 2-2.5 سال اس سیاسی لڑائی میں عمران خان was in commanding position, تحریک انصاف. Let's be frank about it. حکومت کے پاس تو کاؤنٹر اسٹریٹجی تھی, اسٹریٹجی تو تھی ہی پی ٹی آئی کی, یہ تو جوابی حکمت عملی بنا رہے تھے. آج کیا ڈیزاسٹر کریٹ ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے کہ آپ کے ہاں تو آپ کے اپنے لوگ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کون بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے, کون بندہ غلط بات کر رہا ہے. 2-3 وجہ, ہر بندے کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے. 2-3 وجہ. پہلی بات, پارٹی کی انٹرنل رفٹس بہت ہیں اور اس میں کچھ فیملی کے لوگ جمپ ان کر گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے جذباتی طور پہ یا جو بھی انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس بنائی جس سے پارٹی کو نقصان ہوا. پارٹی کے لوگوں کو, اب چیئرمین کو پارٹی کو اگر آپ خود جا کے کہہ دیں کہ یہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے تو میرے نزدیک یہ بات مناسب نہیں ہے, کیونکہ پارٹی کا چیئرمین ہی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے, کوئی اور تو نہیں کر سکتا. تو پارٹی کا چیئرمین جبکہ عمران خان صاحب نے خود لگائے ہوئے تو میرے لیے تو قابل احترام آدمی ہے. اب رات کو دیکھیے عالیہ حمزہ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہوا اور آؤٹ رائٹلی سوشل میڈیا پہ ہمارے جو ورکرز ہیں انہیں بلاسٹ کر دیا, کیونکہ عالیہ حمزہ یا جنید اکبر جو ہیں وہ لوگوں میں رسپیکٹڈ ہیں, پھر وہ ڈیلیور کرتے ہیں, ان کی پرفارمنسز ہیں. تو آج دوبارہ وہ کمیٹی کی ان کو ہیڈ لگایا گیا جب وہاں پہ وکلا بہت سارے تھے, انہوں نے بتایا تحریک انصاف بیسیکلی حکومت سے کم لڑ رہی ہے, آپس میں زیادہ لڑ رہی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے نان پولیٹیکل اینٹیز ہیں جن کے اپنا سیاسی قد کاٹ نہیں ہے, ویسے بھی قد کاٹ نہیں ہے, اور وہ آپ سمجھیں کہ ایسے ہے جیسے آپ نے ہرکیولین ایک ٹاسک ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی اہم بندہ اٹھا کے رکھ دیا. یہ جو عمران خان صاحب کا لڑائی ہے, یہ پولیٹیکل لڑائی جو ہے, یہ بہت جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہے اور اس کی کنجی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے. میں خان صاحب سے آج بھی ملاقات ہوئی ہے تو جو ان کی گفتگو وہ تحریک شریک کے اس میں چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کا یہ میسیج تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, کیونکہ ان کا خیال میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی پاورفل ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, جو کہ حقیقت بھی ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو کچھ پھر بھی سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی پڑے گی, وہیں سے ایوینیو اوپننگ ہوگی, وہیں سے آپ کو کوئی نہ کوئی معاملہ ملے گا اور آپ کو پولیٹیشنز کو, خاص کر اپوزیشن کو, ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جوائنٹ بینر کریٹ کرنا ہوگا.
ورنہ شاید پی ٹی آئی کے بینر کے نیچے ابھی احتجاج اور پھر جنگ کے بعد کے حالات. صحیح. Polarization ہے نا وقت society اب کم میں، رہ وہ گیا, ختم ہو مجھے ذرا تھوڑا سا کوئک ریپ اپ کی طرف جانا ہے. خلیل طاہر سندھو صاحب, حکومتی سرکلز میں جو بھی ایک عمومی رائے ہے, کیا آپ اس رائے سے جو ہے وہ اگری کرتے ہیں کہ انڈیا کو ہم نے جنگ ہرا دی ہے, گلف ہمارے ساتھ ہے, چین ہمارے ساتھ ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے پر بیان دے رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر لڑائی چل رہی ہے, ستہ خیرانے سب زبردست ہو گیا, حکومت آج جتنی مضبوط ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں تھی. ڈو یو اگری؟ نہیں, سب سے پہلے تو میں فیصل چودھری صاحب کی بات سے اگری اس حد تک کروں گا کہ بالکل اس کا پولیٹیکل ڈائلیکٹ کے ذریعے ہی حل نکلے گا. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل سوچ, یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل خاندان جو ساری زندگی سیاست میں گزارتے ہیں. نمبر 1, 14 گروپ ان کے اب تک بن چکے, آگے کا مجھے نہیں پتا. ہاں, جو آپ نے بات کی اس میں بہت دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, وہ جو ہمارا دشمن ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے اور وہ کچھ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک بات میں بڑا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب جنگ کا ماحول بنا تو سب نے اپنے اختلافات بلا کر سب اکٹھے ہو گئے. نمبر 2, پھر مودی چلا گیا, پھر ہم نے کہا ہم آپس میں جنگ کر لیتے ہیں. میں اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بیان دے دیتے ہیں دونوں طرف سے, میں ہی نہیں اپنی طرف سے, ہم بڑے کوئی دونوں طرف سے ایسے کہ جو مذاکراتی عمل کو سبوتاج کر دیتے ہیں. اور اب ہوگا یہ بہت جلد ان کا جو دوسرا کیس ہے وہ بھی پیش ہوگا, اس میں ایک اہم گواہ پیش ہو جائے گا. مجھے اس کا نام تو نہیں آتا, نام مجھے اتنا پتا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اہم گواہ پیش ہونے والا چکریہ اس کا. اس کے بعد کافی معاملات اور چینج ہو جائیں گے جہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی. اور جو حکومت سے قریب لوگ یہ تاثر یا یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ریلیونس وہ نہیں رہی. ڈو یو اگری؟ پولیگرافی ٹیسٹ کو نہیں گھبرانا چاہیے. 2 سال بعد 2 سال بعد کیوں؟ صادق اور امین ہے. 2 سال بعد جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, وہ تو صادق اور امین جھوٹ بول نہیں سکتا. صادق اور امین بھی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ 2 سال بعد پولیگرافی پہلے ستے سن بچہ صاحب وہ اندر اور نکو نک کہے انہوں نے نک دے کو کدی پہ یہ تو باہر نکلیں گے, آپس سے اکٹھے ہوں, اپنے تمام اختلافات برائیں اور پولیٹیکل پارٹی سے ڈالیں کہ سارے آپس میں مل کے کریں, ڈیفینیٹ حل نکلتے ہیں. صحیح. ثاقب بشیر صاحب, کائنڈلی ریپ اٹ اپ آن دس کوسچن کہ حکومت آل along 9 مئی کے بعد سے رانا ثناء اللہ سے لے کر تمام ذمہ داران حکومت کے بڑے ہی دو ٹوک اور واشگاف انداز میں ان unambiguous terms ہمیں یہ بتاتے رہے, ہمیں پروگرامز میں کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس irrefutable, undeniable, solid, concrete ایویڈنس موجود ہے جو اس طریقے سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کی شمولیت کو ثابت کرتا ہے جیسے آپ آسمان پہ سورج دیکھتے ہیں. اس ایویڈنس کی بجائے پولیگرافی ٹیسٹ پہ کیوں انحصار کرنا ہے؟ اچھا, پہلے تو پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے نا میری ایک جوڈیشل آفیسر ہیں, جج ہیں, ان سے میری بات ہوئی. میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا, میں نے کہا پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہے اور ٹرائل میں اس کی کیا حیثیت ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی 25 سال ہو گئے ہیں بطور جج اور فوجداری کے میں کیسز کرتا رہا ہوں, آج تک میری فائل میں پولیس نے کبھی پولیگرافک ٹیسٹ کی رپورٹ میں نے نہیں دیکھی, اور اگر ہو بھی تو اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. پولیگرافک ٹیسٹ کی ٹرائل میں بطور ایک ایویڈنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو دوسری بات ہے کہ پراسیکیوشن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, ہم بھی ایز اے کورٹ رپورٹر بڑا قریبی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سا ایویڈنس سالڈ ہے, کتنا پاورفل ہے اور کتنا جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. اس کے انالیسز کے لیے لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آنے والے 9 مئی کے کیسز کو اگر آپ دیکھیں, ان کی آبزرویشنز دیکھیں, تو وہ میرے خیال میں پراسیکیوشن کے حق میں زیادہ تر نہیں جا رہی. مطلب 2 قسم کے کیسز ہیں. ایک اور چیز, جو کانسپریسی ہے نا, اس کو ثابت کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ جاج چودھری صاحب کا کیس آیا نا, انہوں نے آبزرویشن دی کہ پراسیکیوٹر صاحب آپ کو پتا ہے کانسپریسی ثابت کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے, اور آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس. دیٹ لیڈز اس ٹو ا ہول نیو ٹاپک, لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. فیصل چودھری صاحب, سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, بہت بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.